बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, कल सोशल मीडिया से कल सुबह से ही एक वो चल रही थी एक रपट, नकल रपट। और तोबा टेक सिंह के एक सब इंस्पेक्टर हैं दिलदार, उन्हें डीपीओ जो तोबा टेक सिंह हैं, इबादत निसार साहब, उन्होंने पहले सब इंस्पेक्टर से एएसआई बनाया, फिर एएसआई से हेड कांस्टेबल बनाया, फिर हेड कांस्टेबल से कांस्टेबल बनाया, और फिर उन्हें डिसमिस कर दिया दिलदार को जी। अब इसमें तरह तरह के मीम्स भी बने, और बड़े अच्छे अच्छे साफ़ी हैं। हमारे एक सैयद बाबर साफ़ी हैं लाहौर के, उन्होंने आखिर में लिखा फेसबुक पे लगा के जी, उससे पहले एएसआई बनाया, फिर सब इंस्पेक्टर बनाया, फिर हवलदार बनाया, फिर कांस्टेबल बनाया, फिर डिसमिस कर दिया, तो एक ही सज़ा रह जाती थी जनाब, इसके ख़तने भी कर देते। एक और साहब ने इसी तरह लिखा कि जनाब उसको सज़ा मौत दे देते, आखिर में सज़ा मौत भी बनती थी। तो ये सारी बातें हुई, तो मैंने फौरी तौर पे जो डीपीओ तोबा टेक सिंह हैं उनसे रब्ता किया। मैंने कहा सर, ये आपने क्या सज़ा दी, आपकी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है। इबादत निसार साहब से मेरा ताल्लुक उस वक्त से है जब ये एसपी थे जी, यहाँ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी थे मेरे ख्याल में लाहौर में। इनसे मेरी मुलाकात हुई है काम के सिलसिले में। तो उन दिनों में मलिक लियाकत साहब जो डीएजी हैं, उनके बारे में मैंने एक दो कालम लिखे थे। तो इन्होंने कहा खान साहब छोड़ें जी, मलिक लियाकत साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मैंने वो फिर मलिक लियाकत साहब के जो हैं, मैंने वो लिखना छोड़ दिया, उनके कुछ नहीं करता मैं ऐसा जी। तो फिर ये भावलपुर लग गया डीपीओ, तो ज़ाहिर है मेरा इलाका भावलपुर है, तो भावलपुर में इनसे एक दफ़ा मैं इनके पास गया, इन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की। और भावलपुर में रहते हुए फिर पता चलता है जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, छोटे मुलाजमीन से लेके बड़े एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक, डीएसपीज़ ने, किसी ने उनका ये गिला नहीं किया कि उन्होंने गैर ज़रूरी सज़ाएँ दी। अब 1.5 साल हो गया इन्हें यहाँ। इबादत निसार साहब को तोबा टेक सिंह में 2 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई। आपको याद होगा कि बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था जिसमें इन्होंने महक मलिक को बुला लिया था, बड़ी उस पर लेदे हुई थी, और उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया कि जी मैंने तो एक जो ऐसा तबके को बुलाया जिनकी जो बड़ा मजलूम तबका है, और उसके बुलाने का कोई ऐसा सच नहीं था, लेकिन वहाँ जो अमल हुआ वो ये था कि ऐसे चोज जो वहाँ के हैं वो उन्होंने तस्वीरें बनवाई, और यौम शोहदा था जिस पे बड़ी लेदे हुई। और एस एच ओ, एक एस एच ओ को तो ताना भी मार दिया महक मलिक ने कि तू मैंने, जनाब आपने मुझे पकड़ा था फलां जगह जब मैं वहाँ मुजरा करने आया था जी, या थी। अच्छा, इबादत निसार साहब ने मुझे मेरे सारी तफसील बताई, और उन्होंने जब मैंने ये कहा कि सर ख़बर आम है कि आपने जुम्बिश कलम से, यानी एक ही झटके में आपने इतनी सज़ाएं दे दी, हालांकि मुझे इल्म था कि ऐसी सज़ाएं जो आप अगर किसी एक शोकाज नोटिस पे देते हैं या एक चार्जशीट पे देते हैं, यानी सारी सज़ाएं आप नहीं दे सकते, कानून ही नहीं है। आप तो बड़ा सख्त कर दिया गया है। एक चेक लिस्ट बनती है आईजी ऑफिस की तरफ से कि जी उस चेक लिस्ट में बताया जाता है कि आपने इसमें कौन सी कैटेगरी में आप सज़ा दे रहे हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है जी। तो उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा जी ये साहब जो हैं दिलबर साहब जो हैं, दिलदार साहब, इनकी एज जो है ये तकरीबन 55 साल 5 माह 10 दिन है। ये इन्होंने जो उनका भेजा, और उन्होंने कहा जी इनके बारे में एक डीपीओ ने पहले भी लिखा था कि जी जो भी असाइनमेंट इसे दे दें ये ब्लंडर करता है, और ये बिल्कुल काम चोर है, और इस तरह की उन्होंने रिमार्क्स लिखे। और इनकी जो बैड एंट्रीज हैं वो 81 बैड एंट्रीज हैं इससे पहले, इन सज़ाओं से पहले उनके 81 बैड एंट्रीज हैं, जो HRMS का इनका रिकॉर्ड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का जो रिकॉर्ड है। अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं जी मेरी तसल्ली नहीं होती, आप मुझे बताएं कि आपने कैसे सजाएं दी ताकि इसको जस्टिफाई किया जा सके। लोग जो बातें कर रहे हैं वो इस टाइप की हैं कि आपने जुल्म किया है। हालांकि मैं भी इसे गलत समझता हूं, अगर डीपीओ साहब ने एक ही झटके में उसे सजाएं दी तो गलत थी। लेकिन उन्होंने फिर मुझे पूरा रिकॉर्ड जो भेजा, उसने उन्होंने कहा खान साहब मैं 6-7 माह से इस बंदे को वार्न कर रहा था, पहले भी इसको सजाएं दी गई, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आ रहा था। फिर आखिरी मुझे और कुछ समझ नहीं आई जब इसने ब्लंडर किया कि एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई और उसका ये मुलजिम नहीं पकड़ रहा, और ये मुलजिमों के साथ मिला हुआ है, उनके पास ही नहीं जाता, बल्कि जो आने वाला मुदई है उसको धमकियां भी देता है, उसको जलील भी करता है। और उसके साथ साथ ये जब उसने दिखाया मुदई ने कि जी बंदा जो है साहब का रिकॉर्ड ही है,
یعنی جس نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ آلریڈی ایسے اتنے پہلے کر چکا ہے, خلاف ورزہ فطری فیل کرنے کا عادی ہے, تو پھر ایسے کو تو پکڑنا چاہیے. اب جو میرے پاس انہوں نے بھیجا کہ جی یہ ان کا ہے جی کہ میجر ان کی سزائیں کتنی ہیں, ان کی میجر سزائیں جو ہیں 5 میجر ہیں, اس سے پہلے ٹوٹل 81 ہیں, 66 مائنر ہیں. اچھا ناظرین, جو پہلی سزا اس کو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے جی 264/24 مقدمہ ہے 337 کا, اور 337/34 اور تھانہ اروتی ہے. اس میں اس کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کو پکڑا اور اس کو 2 دن اپنی اللیگل کسٹڈی میں رکھا. اور اسی طرح کا ایک اور الزام جو ہے وہ اس میں ایک اور کیس ہے 459/2024 376/292. اس میں بھی ملزم کو اس نے 8 دن اپنے پاس اللیگل رکھا اور انکوائری ہوئی, اور یہ دونوں انکوائریز, پہلی انکوائری جو ہے یہ رپورٹ جنریٹڈ ہوئی جی ڈی ایس پی ایس ڈی پی او سرکل پیر محل نے کی ہے جی, اور ڈپارٹمنٹل انکوائری جو یہ رپورٹیں بھیجی گئیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ ڈی پی او نے کہا, یہ رپورٹ بھیجی ڈی ایس پی ایس ڈی پی او سرکل پیر محل نے, اور دوسری بھی ایس ڈی پی او صدر سرکل پیر محل نے بھیجی, اور یہ مقدمہ جو 459 ہے 376/292, یعنی خلاف ورزہ فطری فیل ہوا, ساتھ میں تصویریں بنائی گئیں, یا زنا کا مقدمہ ہے 376. اب اس میں 8 دن اس نے بٹھایا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندے جب اللیگل بٹھائے جاتے ہیں تو کیوں ہوتا ہے, وہ مول تول ہو رہی ہوتی ہے کہ جی یہ ہم نے بٹھایا ہوا ہے, اس کو پولا چلان کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, تو اس پہ یہ مول تول چلتی رہتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے جس دن پکڑا اگلے دن فوری طور پہ اس کو اگر مقدمے کا ملزم ہے تو پیش کر دیا جائے. اور اس میں جو ڈپارٹمنٹل انکوائری کی گئی ہیں وہ ڈی ایس پی آرگنائز کرائم نے, پہلے میں ڈی ایس پی آرگنائز کرائم نے کی ہے جی ٹوبا ٹیک سنگھ نے, اور دوسرا جو مقدمہ ہے اس میں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ٹوبا ٹیک سنگھ نے کی ہے, اور اس پہ اس کو ایس آئی سے اے ایس آئی بنایا گیا. جو پہلی 2 انکوائریز میں, یعنی 2 انکوائریز میں ایک سزا دی گئی کہ اللیگل انہوں نے اپنے بٹھایا جی. اچھا, پھر اگلی سزا جو اے ایس آئی سے حوالدار بنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, یہ سزا نمبر 2 ہے, یہ پور ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن اینڈ ویک کنٹراڈکٹری ایویڈنس ان کیس ایف آئی آر نمبر 474/2023 انڈر سیکشن 9C جی. اب 9C صدر کمالیہ کا مقدمہ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ کوئی منشیات فروش یا جو بھی ہے پکڑتا ہے وہ بندہ بری ہو جاتا ہے, ظاہر ہے غلط مقدمہ دیا ہوگا تو بری ہوا ہے یا عدالت نے اسے بری کر دیا. اب اس میں جو انیشیٹ کی ہے انکوائری وہ ایکٹنگ ایس پی انویسٹیگیشن نے رپورٹ بنا کے بھیجی, کنویڈ کی گئی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نے اس کو, یعنی پبلک پراسیکیوٹر نے کنوے کیا ایس پی انویسٹیگیشن کو کہ یہ فالٹی انویسٹیگیشن تھی جس کی وجہ سے یہ بندہ بری ہو گیا. تو اس پہ پھر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ٹوبا ٹیک سنگھ نے انکوائری کی, اور ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے غلط جھوٹا پرچہ دیا ایک بے گناہ شخص کے خلاف, اس پہ منشیات ڈالی 2 کلو 3 کلو جتنے بھی ہوگی, وہ ایف آئی آر ظاہر ہے میں نے نہیں پڑھی, اور اس پہ اس کو ریڈکشن ان رینک اے ایس آئی سے ہیڈ کانسٹیبل بنایا گیا. اب تیسری سزا جو ہے جس میں حوالدار سے کانسٹیبل بنایا گیا, وہ سزا دیکھیے وہ کس میں ہوا ہے, تو سیم 511/2023, اور یہ جرم ہے جی 9C. اس میں بھی پور ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن اینڈ ویک کنٹراڈکٹری ایویڈنس ان کیس ایف آئی آر نمبر 511 جیسے میں عرض کر چکا ہوں, اور یہ صدر کمالیہ کا ہے. اس میں بھی جو ایکٹنگ ایس پی ہیں ان کو کنوے ہوا, کنویڈ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نے کنوے کیا کہ جی دیکھیں یہ ان کا کمال ہے, اور انہوں نے جو ان کی ایویڈنس تھی اور یہ مل گئے تھے یا جو بھی ہوا اس میں منشیات کا بندہ جو ہے بری ہو گیا, یہ ان کا کمال تھا. اور اس میں پھر اس کو سزا دی گئی, حوالدار سے اس کو کانسٹیبل بنا دیا گیا, اور یہ بھی 2 سال کے لیے. اور اب اگلی جو سزا اس کی ہے وہ چوتھی سزا جس میں کانسٹیبل سے اس کو ڈسمس کیا گیا, وہ سزا ہے ہی پروڈیوسڈ اکیوزڈ آف کیس ایف آئی آر نمبر 100/2024 انڈر سیکشن 395 پی پی سی روتی بفور دا لرنڈ کورٹ ود انکورڈ فیس فار سینڈنگ ہم ٹو جوڈیشل ان کنیکشن ود آئی ڈی پریڈ. اب یہ مقدمہ جو ہے 100/2024
یہ 395 کا ہے. اس میں کرنا کیا تھا کہ وہ جو ملزم ہے اس کو شناخت پریڈ کے لیے بھجوانا تھا. اب شناخت پریڈ کا اصول یہ ہے کہ جو ہی آپ کسی بندے کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کو دفعہ 54 میں پکڑے، کیونکہ نامزد تو وہ ہوتا نہیں ہے اس ایف آئی آر میں، تو آپ نے اس کو شناخت پریڈ کے لیے بھیجنا ہوتا ہے. وہ ڈکیتی ہے چاہے کوئی بھی جرم ہے، تھیفٹ کا خاص طور پہ، ڈکیتی کے میں بات کر رہا ہوں. تو اس کو لے کے جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں اس سے پہلے آپ اسے تھانے پہ رکھتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھے. محرر باقاعدہ رپٹ لکھتا ہے، تفتیشی رپٹ لکھتا ہے کہ اسے ہدایت کی گئی اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھے گا، اور اسے علیحدہ حوالات میں بٹھایا جاتا ہے، بقیہ ملزمان کے حوالات میں بھی نہیں بٹھایا جاتا. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسے کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو کورڈ کر کے اس کا چہرہ لے جاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس ملزم کو، یہ دلدار صاحب لے گئے اور عدالت میں جا کے انہوں نے پیش کر دیا کورٹ میں، بغیر چہرے پہ کچھ نہیں تھا جی. تو اس میں پھر عدالت نے ان کے خلاف لکھ کے بھجوایا. ایس ایچ او پی ایس اروتی انیشیٹو رپورٹ اینڈ کنویڈ دا کورٹ آرڈر. یہ اس نے رپورٹ بھیجی اور جو کورٹ آرڈر ہے وہ کنوے کیا انہوں نے. اس پہ آئی او کے خلاف، اس پہ پھر ڈی ایس پی ایس ڈی پی او صدر سرکل نے اس کی انکوائری کی اور اس پہ ڈسمسل فرام سروس ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی مقدمہ ہے، سملرلی مقدمہ ہے جی 69/2024 اور انڈر سیکشن 397 پی پی سی تھانہ اروتی. اس میں بھی دلدار صاحب نے یہی کیا کہ اس کا چہرہ نہیں ڈھانپا اور اسے کورٹ میں لے گئے. اور دا سیم سٹوری اس میں عدالت نے لکھا اور ایس ایچ او نے کنوے کیا، جس پہ انکوائری ہوئی باقاعدہ اور اس کو سزا دے دی گئی ڈسمسل کی. اب مجھے یہ بتائیں یہاں کیا قصور ہے ڈی پی او کا؟ اور سب سے بڑی بات میں نے پھر نکالے ان کے جو شوکاز نوٹس ایشو ہوئے ہیں. جو پہلا مقدمہ ہے اس میں 1/8/24 کو شوکاز جاری ہوا ہے، چارج شیٹ ہوا ہے یہ. پھر 29/11 اگلے جس میں سزا ملی ہے 29/11/24، اور پھر اگلی سزا میں 14/12/2024، اور اس سے اگلی سزا جو ہے وہ 5/6/2025 میں. یہ آخری جو ہے یہ بھی چھٹے مہینے کا ہے، اب 7واں چل رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. اب اس میں مورد الزام ٹھہرانا ڈی پی او کو آپ ٹھہرا سکتے ہیں اگر آپ ٹھہرانا چاہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا یعنی ہم جو ناری ہیں ان کا قصور بھی ہوتا ہے. یہ جو چھوٹے رینک کے لوگ ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے ہٹ درمی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ افسران ہمارا کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ یہی سزا دے دیں گے، ریڈکشن ان پے ہے، سنشور ہے یا فو فیچر ہے 1-2 سال سروس کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بڑے پولیس ملازمین دیکھے ہیں چھوٹے رینک کے جو پرواہ ہی نہیں کرتے، کانسٹیبل سے آتے ہیں یا اے ایس آئی سے آ رہے ہیں تو پرواہ ہی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے جی پروموشن تو فردر ہونی نہیں ہے. اب اس بندے کی پروموشن کیا ہونی ہے جس کی اتنی سزائیں ہیں، اور پچھلے 1 سال میں اس کی دیکھ لیں کوئی 12-13 سزائیں جو ہیں 1 سال میں ہیں اس کی، میجر بھی اور مائنر بھی. میرے خیال میں 4 یا 5 سزائیں اس کی میجر ہیں اور 11 سزائیں اس کی مائنر ہیں 1 سال میں. تو یہ کیا اس طرح اس نے پروموٹ ہونا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی پروموشن ہونی نہیں ہے تو دب کے کرو جو کرنا ہے، اور اسی میں وہ لگے رہتے. اب بہت سے سوالات یہ کیے گئے میرے گروپ میں، جو میرا پاکستان پولیس گروپ ہے، کہ جناب ٹھیک ہے آپ اسے بطور سزا دے دیتے تھے جی، بطور سب انسپیکٹر اسے ڈسمس کر دیتے جی، کیونکہ اس کی نوکری اب 4-5 سال رہ گئی ہے. تو میری یہ دیکھیں ایک آدمی غلطیاں کر رہا ہے اور ایک نے تو یہ کہا کہ جی اگر آپ نے ایک بندے نے 1 قتل کیا ہے تو آپ اسے 5 قتل میں کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ تو بھائی صاحب یہ ایک نہیں، آپ کے سامنے میں نے ایک چارج شیٹ کا بتایا، ایک کیس کا بتایا. 5 کیسوں میں 5 کا غلط اس کا کام تھا جس میں ان کو سزا ملی. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہر چارج شیٹ جو ہے وہ بیک ڈیٹ کی ہے، وہ کل کی نہیں ہے، پوری انکوائری ہوئی ہے اس میں. اب سوال اس پہ یہ بھی بہت سے دوست اٹھاتے ہیں کہ جی اگر ڈی پی او کہتا ہے تو 1 منٹ میں اس کے خلاف لکھ دی جاتی ہے. میں مانتا ہوں اس پہ اگر مجھے ڈی پی او ڈی اے جی کہے کہ جی انکوائری اس افسر کے خلاف لکھنی ہے تو لکھ دی جاتی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن کیا یہ جو لگائے گئے اس پہ الزامات کہ اس نے ایلیگل کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا بندے کو 2 دن، دوسرے میں 8 دن ایلیگل کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا، تیسرے میں منشیات کے مقدمے میں جو اس نے 9C کا 2-3 کلو کا پرچہ دیا، وہ مقدمہ اس کا بندہ بری ہو گیا تو پھر تو اسی پہ پرچہ ہونا چاہیے نا. منشیات کا ہوتا تو یہی ہے کہ جس سے آپ جس پہ ڈال دیتے ہیں 9C کا 3 کلو منشیات ڈال دیتے ہیں، چرس افیون جو بھی ہے، تو وہ بری ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آپ پہ ڈلنی چاہیے کہ آپ نے کہاں سے لایا جی، اس پہ کیوں غلط کیا. اور پھر چوتھا جو اس دیکھ لیں آپ جس میں اس کو سزا ملی کہ 395 کا ملزم ہے
اسے لے کے جا رہے ہو، آپ بچے ہو، 55 سال کی عمر ہے، آپ کی اتنے سال کی نوکری ہے، اور آپ یہ کہو گے جی مجھے کام نہیں آتا، تو پھر بھائی نہیں ایسے حرکتیں کرتے، جان بوجھ کے کیا یا جیسے بھی کیا، اسے پتہ ہے شناخت پریڈ کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اس کے چہرے پہ کپڑا نہیں ہے، اور جج نے اسے بری کر دیا۔ چھٹا بھی اس کے خلاف یہی تھا جی کہ جی اسے وہ لے کے گیا 397 کا، یعنی اس میں بندہ زخمی ہوا ہوگا، 397 411، اس میں پھر بھی یہی کیا، لیکن اس میں کیا سزا دیتے۔ اب سزا یہ ہو سکتا ہے ڈی اے جی صاحب ختم کر دیں، لیکن یہ سزائیں آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ سینئرز ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اگر، اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک ایس ایس پی تھے ہمارے ملک اعجاز صاحب، تو میں بڑا ان کا چہتا تھا، تو میرے کوئی 18-19 شوکاز نوٹس تھے، ہماری ریکمنڈیشن ہو رہی تھی پروموشن کے لیے، تو میرے ساتھ ایک اور بھی غفار صاحب تھے، میرے خیال میں ایک سب انسپیکٹر تھے، ہم دونوں، تو وہ بھی پیش ہوئے، ان کی بھی 15-20 ان کی اسی طرح شوکاز نوٹس تھے۔ تو وہ جب ہم گئے وہاں تو انہوں نے میرا فائل لکھ کے ایزن کر دیا، اور اس کو سنشور لکھ کے تمام میں انہوں نے اس کو سزا دے دی، ایزن کر دیا۔ تو لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں میرے حساب میں تو صحیح ہیں۔ باقی آپ دوست اس پہ کمنٹ کریں، آپ بتائیں کہ کیا کوئی شخص اگر ایسا کر رہا ہے، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، لیکن کچھ پولیس افسران اور لوگ کر جاتے ہیں، نہیں کرتے، بہت سی کہانیاں ایسی ہیں، لیکن جہاں پھر بندہ تنگ آ جاتا ہے تو پھر افسر اس ٹائپ کا اس کی سزائیں ضرور دیتے ہیں۔ بڑی مثالیں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔